अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है। इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं और ज़कात तीसरा रुकन है। पहला रुकन है कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा बरहक माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, माह रमज़ान का रोज़ा रखना। नंबर 5, ताकत है तो हज बैतुल्लाह करना। इनमें से तीसरा रुकन ज़कात है। ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ इंतहाई मालूमात आपकी खिदमत में रखने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अक्सर व बेशतर सवालात इसके ताल्लुक़ से आते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आवाम और ताजिर और ज़मींदार और जानवर वगैरह पालने वालों पालने वालों के लिए सबसे मुफीद मालूमात हैं ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रुकन को अच्छी तरह से इखलास के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए शुरू करते हैं। रुकूम से, नक़ूद से, पैसों से शुरू करते हैं, या जो रुकूम है उनकी ज़कात के ताल्लुक़ से मैं बताता चलूँ कि मुख्तसरन ये कि 40,000 पर 1,000, 80,000 पर 2,000, 1 लाख पर 2,500, 2 लाख पर 5,000, 3 लाख पर 7,500, 4 लाख पर 10,000, 5 लाख पर 12,500, 10 लाख पर 25,000, 20 लाख पर 50,000, 30 लाख पर 75,000, 40 लाख पर 1 लाख, 50 लाख पर 1,25,000, 1 करोड़ पर 2.5 लाख। ये रुपया है तो रुपया, रियाल है तो रियाल, दीनार है तो दीनार, दिरहम है तो दिरहम, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है। या दुनिया की जो भी करेंसीज़ हैं वो इसी के ऊपर समझी जाएंगी। और ज़कात किन चीज़ों के ऊपर फ़र्ज़ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर ज़कात निकालनी है? नंबर 1, सोना और चांदी। नंबर 2, सोने चांदी के ज़ेवरात। नंबर 3, नकदी या नकद पजीर दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स जो रखे हुए हैं जिससे पैसे वसूल किए जा सकते हैं। इसी तरह माल तिजारत के जो माल हैं। इसी तरह बेचकर नफ़ा कमाने की नीयत से ख़रीदा गया, लिया गया प्लाट, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और या कोई भी चीज़, कारोबार की नीयत से ख़रीदी गई तमाम चीज़ें, कमेटी की जमा कराई गई जो किस्तें हैं, कमेटी जो निकालते हैं उसमें जमा कराई जो किस्तें हैं उसके ऊपर भी ज़कात है। इसी तरह दिया गया कर्ज़ जिसकी वापसी की उम्मीद हो उसके ऊपर भी ज़कात है। इंश्योरेंस और प्राइज़ बॉन्ड की असल रकम जो है उसके ऊपर भी ज़कात है। शेयर्स, इसके ऊपर भी ज़कात है। ज़मीन की पैदावार, इसी तरह बाहर आज़ादी के साथ चरने वाले जानवर, वो चाहे ऊँट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरियाँ हो, तो इन तमाम सब चीज़ों के ऊपर ज़कात है। उन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं? नंबर 1, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़। इसी तरह रहने का मकान, वाजिबुल अदा क़र्ज़े, इस्तेमाल की गाड़ियाँ, ज़रूरत से ज़ायद सामान जो तिजारत के लिए ना हो, पहनने ओढ़ने के कपड़े, यूटिलिटी बिल्स, मुलाज़िमीन की तनख्वाहें, ये तमाम चीज़ों के ऊपर। और इसी तरह से हीरे जवाहरात या पत्थर या कीमती पत्थरों के या कीमती धातुओं के जो सामान हैं या ज़ेवरात हैं उनके ऊपर भी ज़कात नहीं है। ज़कात जो लोग अदा नहीं करते हैं उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका वबाल क्या है, वो आप समाअत फरमाएँ। ज़कात नंबर 1, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6-7।
اسی طرح نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ اسی طرح نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، طبرانی کی روایت ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ ہر عقل مند، عاقل، بالغ، مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سود، رشوت، چوری، چکاری، ڈکیتی، ناجائز طریقے سے ذرائع سے کمائے گئے مال، دولت، قبضہ کر کے مال و دولت کمانا، یہ تمام سب چیزیں بہرحال استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اسے بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ان سے زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے، کسی مال میں حرام چیزیں ہیں، تو اس سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سونے کی جو زکوٰۃ ہے، اس تعلق سے بھی سوالات آتے ہیں۔ 88 گرام 88 گرام یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ سونے یعنی 88 گرام سے لے کر کے آگے 89، 90، 200، 500، 10 کلو، 1 کلو جو بھی ہے، 88 گرام سے کم کسی کے پاس 87 گرام ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا محفوظ جگہ ہو، لاکر میں ہو، بینک میں ہو یا استعمال میں ہو، یہ بات یاد رکھیے، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے۔ زکوٰۃ چاندی کی، اگر چاندی کی نکالنی ہے تو 612 گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی پر 52.5 تولہ چاندی، یہ 612 گرام یہ بنتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سے کم وزن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے، جیسا کہ پتہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ واجب فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے، جو نصاب تک پہنچ جائے، سال بھر جمع رہے اور نصاب تک پہنچ جائے، تو اس کے اوپر بھی سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ، اس کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے، بس ضروریات زندگی میں خرچ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی شرح زکوٰۃ بھی 2.5% ہوگی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اسی طرح گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ، کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو یا کرائے پر چل رہی ہو، سائیکل ہو یا آٹو ہو یا بس ہو یا ٹرک ہو یا ٹریلے ہو، کوئی بھی، یا ونچ ہو، کچھ بھی ہو، کرائے پہ جو چل رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر کسی کی گاڑی چل رہی ہے، خرچہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ خرچ ہوتا جا رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، کرائے، اپنے گھر کے کرائے، بجلی یا جو بھی ضروریات میں، تعلیم میں، دوا میں، علاج میں، فیس میں، ٹیکس میں، تو یہ تمام سب چیزیں الگ ہیں، تو اگر وہ خرچ ہوتا رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ وہ سال بھر وہ کرایہ جمع رہے، سال اس کے اوپر گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ خود ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، گھریلو استعمال والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گاڑیاں، جانور، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر جو گھر ہے رہائش کے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سامان تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جو تجارت کے لیے جو سامان ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ اب آئیے آخر میں آپ کو یہ بتایا چلوں کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
تو یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی کو زکوٰۃ، میاں جو ہے یعنی شوہر، وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ بیوی جو ہے مالدار ہے، پیسے ہیں، یا اس کے پاس سونا ہے، یا جو بھی ہے، اس کی زکوٰۃ وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ والدین یعنی ماں اور باپ اپنی اولاد کو اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ ان کو دینا واجب اور ضروری نہیں، واجب اور فرض نہیں ہے۔ ایک بات اور خاص طور سے یاد رکھیں کہ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، نمبر 1 مساکین یعنی ضرورت مند ہیں، نمبر 2 غریب ہیں، فقراء اور مساکین، یہ دونوں ہیں۔ اسی طرح سے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مقروض جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، بیچارے نہیں دے کر سکتے، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح وہ نو مسلم جو غریب ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا ایسے بھی جو غیر مسلم ہیں، جو آپ سے قریب ہیں، غریب ہیں، تو انہیں تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں کہ امید کے ساتھ کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیدی، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مجاہدین بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب، مالک نصاب نہیں ہے، لٹ گیا مالدار ہے لیکن مسافر ہے، لٹ گیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کرائے بھاڑے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ چند مختصراً معلومات رہیں، اگر اس میں کوئی شک اور شبہ آپ کو کہیں ڈاؤٹس لگے یا کوئی اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو براہ کرم رابطہ کریں ہم سے، اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم قرآن و سنت سے کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس حق کو، اللہ کا حق ہے یہ، جسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رکن کو قائم و دائم رکھنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم غریبوں مسکینوں کے لیے اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔